अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आप मुलाज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम हुस्न अहवाल और मैं आपका होस्ट सादिक कुरैशी आपके साथ हूँ। हर मंडे को इस्लाम चैनल उर्दू पर यह प्रोग्राम दिन 11 बजे से 12 बजे तक पेश किया जाता है। दुरूद व सलाम से महका हुआ, तौबा व इस्तग़फ़ार से लबरेज़, कलमा तैयबा से सजा हुआ, सवालत व जवाबात से भरपूर और दुआओं से मामूर प्रोग्राम हुस्न अहवाल जो अपने सफ़र की चौथी मंजिल जो है तय कर रहा है, यानी 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को शुरू हुए हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जिन लोगों ने इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा किया है, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में मज़ीद निखार अता फ़रमाए और जो लोग इससे मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी संवारे और उनके सदक़े पूरी टीम को और मुझे भी बख्शिश और रहमत से माला माल फरमाए। आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम के फ़ॉर्मेट की तरफ। प्रोग्राम का फ़ॉर्मेट आपको मालूम है कि दुरूद व सलाम से हम शुरू करते हैं। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दुरूद व सलाम के इस हदिये के बाद और ये महीना ही शाबान का दुरूद व सलाम की कसरत का महीना है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की निस्बत अपनी तरफ फरमाया रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो लिहाजा इसमें जितना हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ उस्तवार करेंगे, जितना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ते हुए और आपकी इत्तिबा में और आपके दीन की खिदमत में लगे रहेंगे, इतना ताल्लुक़ मज़बूत होता चला जाएगा। आइए अब तौबा और इस्तिग़फ़ार हर वक्त करते रहना चाहिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुआफ़ी के कलमात जब पेश किए जाते हैं तो अल्लाह ताला तो हिब्बुल अफ़्वा है, मुआफ़ करने को पसंद फरमाता है और वो ख़ुद अफ़ुव्वुन है, यानी मुआफ़ फरमाने वाला है और बहुत ज़्यादा माफ़ फरमाने वाला है। जब भी कोई मुआफ़ी के लिए उसके दरबार में आता है तो उसकी रहमत वजद में आ जाती है, उसकी रहमत पर एक जोश आ जाता है, हत्ता कि इतना जोश आता है कि अगर कोई शख्स ज़िंदगी से नाउम्मीद हो चुका हो और फिर उसे ज़िंदगी मिल जाए तो वो रब को पुकार के कहे, ए बंदे तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जिस तरह से वो बंदा ये भी भूल जाता है कि वो क्या कह रहा है खुशी के अंदर, तो मैं जब कोई बंदा मेरी तरफ लौट के आता है, जब कोई शैतान के रास्ते से वापस मेरे तरफ जो आता है, जब कोई मेरे दरबार पर आकर झुक जाता है, तो फिर मेरी रहमत को उससे भी ज़्यादा जोश आता है और ख़ुशी होती है कि ये मेरा बंदा जो है वो वापस लौट आया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत उसे अपनी आगोश में ले लेती है। तो लिहाजा तौबा और इस्तिग़फ़ार, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में था और मैंने देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक मजलिस में 100 मरतबा जो है वो तौबा के कलमात कहे। कभी फरमाते अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ुनूबी, कभी फरमाते अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम, कभी फरमाते या अल्लाह तो मुझे माफ़ फरमा। अलग़रज़ ये कि ये उम्मत की तालीम के लिए था और हर तौबा के तोफ़ैल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात में मज़ीद बुलंदियाँ होती चली जाती थीं, क्योंकि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि आपकी हर आने वाली घड़ी गुज़री हुई घड़ी से बेहतर होगी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए अल्लाह की बारगाह में मुजाहदा भी करते और अल्लाह की बारगाह में तालीम के लिए अपनी उम्मत के लिए ये कलमात भी इरशाद फरमाते। और ख़ुद अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस्तिग़फ़ार के तोफ़ैल उम्मत को भी ये हुक्म दे दिया कि मुआफ़ी के लिए अब दरबार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हों। और उसके लिए हुक्म कहाँ दिया? सूरह निसा की आयत नंबर 64 में फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल
लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत इसलिए भी पढ़ी जाती हैं, एक तो आप इन आयत को याद कर लें, और जब आप तन्हाई में हों तो कुरान आपका हादी बने और कुरान आपको सिखाए कि अब तौबा कर लो, अब माफ़ी मांग लो, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ हाजिर हो जाओ। तो लिहाजा ये कुरान मजीद की हिदायत का एक सामान भी है, और साथ ही साथ इसमें अक़ीदे की इस्लाह भी है कि बंदों को मालूम हो सके कि बख्शिश अल्लाह से लेनी है और डेफिनेट लेनी है, तो उसका बेहतरीन तरीका है यकीन कामिल के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुतवज्जे हो जाएं और वहाँ जाकर अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी मांगें। जो फ़िज़िकल नहीं जा सकता वो वर्चुअल हाज़िर हो जाए, स्पिरिचुअल हाज़िर हो जाए, अपने घर में मुसल्ला बिछाए, 2 रकत नमाज नफल पढ़े और दुरूद व सलाम के हदिये के बाद फिर जो है कहे अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, और अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, और ये भी कहे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़िया, या अल्लाह मैं तुझसे अफ़ और आफ़ियत का सवाल करता हूँ। और ये बहुत बड़ा वजीफ़ा है और ये बहुत बड़ी सआदत है कि जो शख्स निदामत के साथ एतराफ़ करते हुए अपनी गलतियों का अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है, मन तवादा लिल्लाह रफ़ाहुल्लाह, अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। फिर उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अपने ईमान को तजदीद करते रहने, फ़्रेश करते रहने और अपने ईमान में तक़वियत हासिल करते रहने की तालीम भी दी। फरमाया जद्ददू ईमानकुम, अपने ईमान को जो है वो रिवाइव करो, उसकी तजदीद करो। जब सहाबा कराम ने पूछा कैसे ईमान को रिवाइव करें, तो फरमाया कि अक्सरू क़ौल ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहा करो। ला इलाहा इल्लल्लाह के विर्द से इंसान में तौहीद की जो अकीदा है उसमें और पुख्तगी आ जाती है और महब्बत इलाही में इजाफ़ा हो जाता है, ताअत इलाही में बंदा मुस्तइद हो जाता है और अल्लाह पर भरोसे में उसको फिर किसी तरह की रूबाही नहीं आती, वो फिर अल्लाह पर ही भरोसा करता है, सिर्फ ज़ुबान से नहीं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कलमा अब उसका हाल बन जाता है। तो जब हाल बन जाए तो फिर मकाम तक पहुँचना बहुत आसान हो जाता है। तो लिहाजा कौल ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस तरह चाहें ये कलमा जो है वो पढ़ लें। मकसूद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की माबूदियत का ऐलान करना, उसकी वहदानियत का डंका बजाना और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करना है। तो लिहाजा इसके बाद अब प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आपको मालूम है कि रजब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज थी और मेराज के बाद जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटते हैं तो 3 तोहफ़े अल्लाह ताला की बारगाह से आपको अता किए जाते हैं। पहला तोहफ़ा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया वो तोहफ़ा मेराज मोमिनीन है, यानी नमाज है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। अता तो वो 50 की गई थी, लेकिन तख़फ़ीफ़ करते करते वो 5 तक रह गई। लेकिन रब ताला ने फरमाया कि हबीब आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 ही, लेकिन हम सवाब जो है 50 का अता करेंगे। ये तो मिनिमम सवाब है, और जो सवाब में आगे बढ़ना चाहे उसके लिए फिर हम और भी बढ़ाते चले जाएंगे। तो लिहाजा ये पहला तोहफ़ा है जो मेराजुल मोमिनीन है, इसकी तरफ हमने सब ने बढ़ना है। और इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि बंदे और मौला के दरमियान ताल्लुक़ अबूदियत कायम कर दिया जाए, ताल्लुक़ बंदगी कायम कर दिया जाए कि बंदा अपने मकाम पर रहते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी का हक़ अदा करे, क्योंकि ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी। कल मैं पढ़ रहा था कि मौत जो है वो हसरत होती है, नेकोकारों के लिए भी और बदकारों के लिए भी। नेकोकारों के लिए मौत हसरत किस तरह होती है कि वो इस बात पर जो हसरत करेंगे, है हमें थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो हम और नेकियां कर लेते और आगे बढ़ जाते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत में, मार्फत में, मायत में हम और पहुंच जाते। और बदकारों पर हसरत होगी, हाय हमने ये बुराइयां क्यों की, आज तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो लिहाजा जो है इसीलिए कहा गया कि मैयत को जो है वो जल्दी दफन किया जाए, अगर वो अच्छा है
تو اپنے مقام رفیع کو پالے، اگر وہ برا ہے تو وہ اپنے انجام کو حاصل کر لے۔ تو لہٰذا اس کے بعد دوسرا تحفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس ٹو فیس وحی کی صورت میں دیا گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ رب العزت نے وحی کی اپنے بندہ خاص کی طرف جو اس نے وحی کی۔ اب وہ وحی کیا ہے، اس وحی کے بارے میں بہت سارے جو ہے وہ کمنٹس ہیں، بہت ساری جو ہے وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہے وہ عطا کی گئیں۔ خواتیم البقرہ کہتے ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا تحفہ بھی دیا گیا کہ حبیب آپ معراج پر آئے ہیں، ایک معراج تو آپ کی ہو گئی اور آپ کے لیے بھی اور آپ کی امت کے لیے بھی یہ معراج کا تحفہ ہے کہ جب وہ مجھ سے ملنا چاہیں، جب وہ رفعت چاہیں، جب وہ بلندی چاہیں، جب وہ خلوت اور مشاہدہ چاہیں تو نماز میں آ جایا کریں، وہاں جو ہے انہیں معراج کروا دی جائے گی۔ تو لہٰذا دوسرا جو ہے معراج وہ قرآن کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ جو بندہ قرآن پڑھتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاتا ہے، اور قرآن یعنی ہم کلامی جو ہے یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی معراج سے مشابہ بھی ہے کہ وہ بھی اللہ رب العزت سے کلام کرتے تھے، اللہ ان سے کلام کرتا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یتکلم مع اللہ فلیقرأ القرآن، جس کا دل چاہے کہ اللہ سے باتیں کرے، اللہ کی صحبت میں بیٹھے، اللہ کی نشست میں بیٹھے، تو وہ قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں چلا گیا ہے۔ اور تیسرا تحفہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارش کی تھی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بخشش اور مغفرت کی گزارش کی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے حبیب، آپ تشریف لائے ہیں تو ہم ڈیل کر لیتے ہیں، آپ کو شفاعت کا حق دے دیتے ہیں، ہاف امت آپ کی ہم بخش دیتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی الہ العالمین، یہ تو معاملہ جو ہے بہت ساری امت پھر رہ جائے گی۔ اس پر فرمایا پھر آپ جو ہے شفاعت لے لیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا حق لے لیا، اور شفاعت میں بھی کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں زیادہ عموم پایا جاتا ہے، ورنہ ہاف امت بخشی جائے تو باقی ہاف کا کیا بنے گا۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام نے شفاعت کا حق لے لیا، اور اس پہ بھی شفاعت کہاں تک ہوگی، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میں بھی اپنی طرف سے جو ہے بخشش عطا کروں گا، اور یہاں تک بخشوں گا کہ ان کے موت جو ہے یہاں حلق تک پہنچ جائے، جس کو غر کہتے ہیں، سانس جب اکھڑنے لگے اس وقت بھی اگر وہ کلمہ پڑھ لیں اور توبہ کر لیں تو میں اس وقت بھی جو ہے معاف کر دوں گا۔ تو لہٰذا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفاعت کا اور امت کی بخشش کا جو ہے سامان معراج کی رات کے ڈکلیریشن میں عطا کر دیا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ حبیب جو شرک نہیں کرے گا اس کے لیے جو ہم بخش دیں گے۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اور صدق اللہ العظیم۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت جو ہے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہوگی۔ بڑے بڑے جو گناہ ہیں، چھوٹے گناہ تو وضو سے بخشے جاتے ہیں، نمازوں سے بخشے جاتے ہیں، روزوں سے بخشے جاتے ہیں، جو حلال کمائی میں بندے محنت کرتے ہیں اس سے بخشے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جنہوں نے جہاد کی نیت سے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں یا آج کے دور میں جدید آلات آ گئے ہیں، ان کی صفائی اور ان کی کلیننگ سے جو ہے وہ بڑے بڑے گناہ جو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بخشش اور معافی بڑوں کے لیے جو ہے وہ ہے، کیونکہ اللہ کی ذات جب سب سے بڑی ہے تو اس کے لیے گناہ گار بھی بڑے چاہیے۔ تو لہٰذا ان بڑے گناہ گاروں کو جو ہے وہ اللہ رب العزت بخشیں گے، لیکن یہ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ بخشش ہوگی تو حضور علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے۔ اسی لیے کہتے ہیں بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر۔ آئیے اب رمضان کی آمد بھی ہے، اور نیکسٹ سیٹرڈے یا سنڈے کو شب برات جو وہ آ رہی ہے، جو جس حساب سے اس کو اپنا منانا چاہیں، تو شب برات کے والے سے ہمیں جو ہے وہ تیاری کرنی ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو چیز پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حدیث جبرائیل یا حدیث جبریل، دونوں طرح سے یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، جبریلا و جبرائیلا، دونوں طرح سے جو ہے میکائیلا اور میکائیل اور میکالا کے کلمات بھی آئے ہیں۔ تو لہٰذا حدیث جبریل یہ حدیث کی سب کتابوں میں تقریباً جو ہے موجود ہے،
جس کو جامع کہتے ہیں اس میں بھی آئی ہے، اور جسے سنن کہتے ہیں اس میں بھی جو ہے اس کو لیا ہے۔ مثلا میں اس کی تخریج آپ کو پڑھ دیتا ہوں، المنہاج الصوی من الحدیث النبوی سے، جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العلی کی تالیف ہے، اس میں انہوں نے اس کی تخریج بھی دی ہے۔ یعنی بخاری نے اس کو لیا کتاب الایمان میں، اور عنوان باندھا ہے جبریل علیہ السلام کا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں۔ پھر امام بخاری دوسری جگہ لائے ہیں کتاب ہے تفسیر، اور حضرت لقمان رضی علیہ السلام کی تفسیر کے حوالے سے، جس میں ہے باب ان اللہ عندہ علم الساعہ، انہوں نے بیان بنایا کہ بے شک قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر امام مسلم جو ہے اس کو لائے ہیں کتاب الایمان میں، باب انہوں نے باندھا ہے بیان الایمان والاسلام والاحسان، اور امام ترمذی اپنی سنن میں کتاب الایمان ان رسول اللہ، باب انہوں نے باندھا ہے ما جاء فی وصف جبریل للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان والاسلام، اور ابو داؤد بھی اپنی سنن میں کتاب ہے ان کی السنہ، باب ہے القدر، نسائی اپنی سنن میں کتاب ہے الایمان و شرائعہ، باب ہے نعت الاسلام یعنی اسلام کی تعریف، ابن ماجہ اپنی سنن میں المقدمہ، باب ہے الایمان، احمد بن حنبل اپنی مسند میں، ابن خزیمہ اپنی صحیح میں، اور ابن حبان اپنی صحیح میں۔ یہ کتب میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں رکھی جو امہات کتب حدیث ہیں۔ سیاستہ اس کے اندر آ گئی ہے، پھر امام احمد بن حنبل کی مسند آ گئی ہے، ابن خزیمہ کی صحیح آ گئی ہے، ابن حبان کی صحیح آ گئی ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب میں یہ حدیث جبریل کے عنوان سے جو ہے وہ کوٹ کی جاتی ہے۔ بعضوں نے اسے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العلی نے اس کو المنہاج الصوی میں فصل فی الاحسان میں حدیث نمبر 44 کے طور پر لیا ہے۔ راوی اس کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، اور کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی۔ آج میں پھر اعادہ کے لیے، یا جو نئے ہمارے ویورز ہیں اور لسنرز ہیں ان کے لیے جو استفادہ کے لیے عرض کر دیتا ہوں، جو سابقین ہیں ان کے لیے اعادہ ہو جائے گا، اور جو نیو کمرز ہیں ان کے لیے استفادہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبے اور مرتبے سے آپ سب لوگ واقف ہیں کہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک روز ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک ایک شخص ہماری محفل میں آیا، اس کے کپڑے نہایت سفید، بال گہرے سیاہ، اور اس پر سفر کے کچھ بھی اثرات نمایاں نہ تھے، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ یہ پہلا حصہ ہے جس پہ ہم بات کریں گے کہ حلیہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا زیرک، عقل مند اور بہادر شخص اس کا حلیہ بیان کر رہا ہے کہ یہ آدمی جو آیا اچانک وہ نمودار ہوا ہے، کیونکہ پہلے اس سے اس کا وجود نہیں تھا۔ یکا یک مجلس میں ہم بیٹھے ہیں اور وہ یکا یک آ گیا ہے، تو یکا یک جب کوئی شے آئے تو پھر توجہ اس کی طرف جاتی ہے۔ گو صحابہ کرام تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے متوجہ تھے، لیکن جب کوئی سائل آیا تو اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کا حلیہ بیان کیا گیا۔ یہ پورے کا پورا دین ہے حلیہ کا بیان، کہ انسان کا جو لباس ہے وہ انسان کی شخصیت کو جو ہے وہ ایکسپلور کرتا ہے۔ انسان کا جو حلیہ ہے وہ انسان کی ان سائڈ کو جو ہے وہ واضح کرتا ہے۔ تو پہلی شے، اس کے کپڑے نہایت سفید تھے، سفید لباس پہنے ہوئے تھا، تو لہٰذا جو ہے سفید لباس بہت اچھا لباس ہے، اسی لیے فرمایا کہ اپنے جو مرحومین ہیں ان کو جو ہے سفید لباس میں جو ہے وہ دفن کیا کرو، کہ یہ اہل جنت کا لباس ہے، تو لہٰذا اس میں اپنا بہت زیادہ جو ہے وہ ستھرائی ہے، صفائی ہے، کوئی بھی چھوٹا سا داغ ہو تو وہ نظر آتا ہے۔ تو سفید لباس میں وہ اپنا پہنے ہوئے تھا، اور اس کے بال جو ہے، سر کے بال وہ بڑے گہرے سیاہ تھے، یعنی جس کو آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ ڈارک بلیک تھے۔ اس میں کنٹراسٹ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ دونوں کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے کمبینیشن بھی ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ ان کا حلیہ جو ہے وہ ہے۔ پھر ساتھ کہتے ہیں کہ ان پر سفر کے کچھ اثرات بھی نہیں تھے، یعنی وہ آیا بھی ہے اچانک، اور کوئی مسافر بھی
نہیں لگتا، کیونکہ اس علاقے میں اگر کوئی سفر کرے تو مٹی کے کچھ اثرات کپڑوں پر نمایاں ہوتے ہیں، کچھ بالوں پر نمایاں ہوتے ہیں، ایسا کوئی سلسلہ جو اس پر نہیں تھا۔ اور پھر چوتھا کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، یعنی مدینہ المنورہ میں جتنے لوگ رہتے تھے تقریباً سے ہماری شناسائی تھی، اور یہ تو ایسی پرسنالٹی تھی کہ جس سے جو ہے وہ شناسائی کا نہ ہونا جو ہے وہ ایک عجیب سی بات ہوتی، کیونکہ وہ وہاں کا رہائشی نہیں تھا، اس لیے ہم نے اسے جو ہے وہ نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے۔ پھر اب یہ دوسرا حصہ حدیث کا ہے کہ وہ آنے کے بعد جو حضور علیہ السلام کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پہلے سلام کرتا ہے، پھر گھٹنے سے گھٹنے ملا کر یا تو گھٹنے سے گھٹنے کی سیدھ میں بیٹھا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ آ کر جو بیٹھ گیا۔ ایسی نشست تھی کہ صحابہ کرام دائیں بائیں تھے، یہ آیا اور آ کر اس نے آگے جو ہے وہ جھک کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل جو ہے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے، یا بعضوں نے یہ بھی کہا آقا علیہ السلام کی رانوں پر ہاتھ رکھے ادب کے لیے، جیسے کہ بعض علاقوں میں ایسا طریق ہوتا ہے کہ ادب میں کسی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو اس نے اپنے گھٹنوں پر جو ہاتھ رکھے، یعنی اتحیات کی پوزیشن بنا لی۔ یہاں بھی جو ہے وہ طریقہ سکھایا گیا کہ بیٹھنے کا ادب کیا ہے کہ بندہ اللہ کی دربار میں بیٹھے تو اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھے، اور بزرگوں کی بارگاہ میں اگر وہ ذکر کے دوران یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہاں بھی اتحیات کی صورت میں بیٹھے، تاکہ ادب کا ایک اعلیٰ مقام جو ہے وہ ظاہر ہو، دیکھنے والوں کو بھی معلوم ہو کہ یہ ادب کا مقام ہے، اور اتحیات کا مقام جو ہے وہ خود نماز کا حصہ بھی ہے۔ گو غیر خدا کے لیے تو ہم عبادت نہیں کر سکتے، لیکن ادب جو ہے وہاں بھی رکھا جا سکتا ہے، تو لہٰذا ادب کے ساتھ اس نے اتحیات کی سچویشن میں جو ہے وہ اپنا بیٹھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ مسلم کے کلمات ہیں۔ اس میں پہلا سوال انہوں نے کیا کہ مجھے بتائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے، یعنی یا محمد کہنا یہ دو وجوہات سے ہے۔ ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام کا یہ وصف ہے محمد، یعنی سب سے زیادہ جن کی تعریف کی گئی ہے، الذی یحمد حمدن بعد حمدن، وہ نام جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اور امام راغب الاصفہانی کہتے ہیں محمد اس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے اچھی عادتیں جو ہے بے شمار ہوں، خصال جو ہیں ان کے خصال محمودہ جو ہے وہ کثیر ہوں، کثرت خصالہ المحمودہ، ان کے خصال جو ہیں بہت کثیر ہوں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی یا محمد کہے گا امت میں سے تو وہ وصفی معنی میں ہوگا، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سے پکارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، اور فرمایا لا تجلوا دعاء الرسول کا دعا عبادکم بعدہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت بلاؤ جس طرح ایک دوسرے کو جو ہے بلاتے ہو۔ اور دوسرا سورہ حجرات میں فرمایا کہ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کی بارگاہ میں جو ہے بے تکلفی بھی اختیار مت کرو، جیسے ایک دوسرے سے بے تکلف ہو کر جہر سے بات کر لیتے ہو۔ تو لہٰذا اور پھر پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ القابات سے ہی پکارا ہے، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا۔ الغرض یہ کہ پیارے پیارے القابات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، تو امت پر بھی لازم ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور جب نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو پورا درود پڑھا جائے، دل میں سرور آئے، اور اگر کوئی ہاتھ یعنی ہونٹوں پر لگا کر آنکھوں پر رکھ لے تو یہ بھی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی ایک محبت اور پیار کا اظہار ہے۔ الغرض یہ کہ یہ مختلف طریقے ہیں، اور اس پر پھر اس نے پہلا سوال کیا، اور سوال کا ادب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس نے پہلے تعریف کی، اپنا مسئول عنہ کی تعریف کی کہ جن سے سوال کیا جا رہا ہے۔ سوال چار تھے، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اور احسان کے بارے میں، اور قیامت کے بارے میں۔ وقفہ آ گیا ہے،
वक्फ़े पर जाएंगे थोड़ी देर के बाद, तो इंशाअल्लाह हो सकता है ये हम पूरा ना कर सकें, तो वक्फ़े के बाद या फिर इस मौजू को हम लिए चलेंगे। मकसूद इससे आपको ये बयान करना है कि आज की जो नशिस्त है, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम हुस्न अहवाल का है, तो हमने मुशाहदा इलाही पर बात करनी है। और मुशाहदा इलाही की दो सूरतें हैं। एक मुशाहदा ये है कि बंदा जो है वो अल्लाह ताला को देख रहा हो, और दूसरे मुशाहदे की सूरत ये है कि बंदा इस ध्यान में खड़ा हो कि मौला मुझे देख रहा है। यही एहसान है, यही तसव्वुफ़ है, यही तरीक़त है, यही हकीकत है, और इसी के ज़रिए से मार्फत का दरवाज़ा खुलता है। लेकिन साथ साथ मैं यहाँ यह भी वजाहत करता चलूँ कि बहुत सारे लोग आज के दौर में जब कोई चीज़ ज़वाल पजीर होती है, तो वो ज़वाल सबसे पहले इल्मी हवाले से आता है। तो जब इल्मी हवाले से ज़वाल आता है तो फ़िक्री हवाले से भी ज़वाल आ जाता है, क्योंकि इल्म जो है वो जानने का नाम है, और वो फ़िक्र की विंडोज़ को ओपन करता है। तो इस तरीके से ज़वाल के दौर में लोग जो है वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन रखते हैं और उस पर ईमान रखते हैं। लिहाजा हमारे लिए लाजिम है कि हम कुरान और सुन्ना जो डिवाइन रेवलेशन है उसको देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक मोहतरम नाज़रीन व सामाईन। आज है शाबान की ग़ालिबन 9वीं तारीख़, और बड़ी तेज़ी के साथ अब हम शब बरात को वेलकम करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन शाबान की जो है वो 14 तारीख़ होगी और 15वीं रात होगी। तो उस हवाले से आप शब बरात में हाज़िर रहिए और कोशिश कीजिए कि उस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुआफ़ी हासिल कर ली जाए, क्योंकि अल्लाह ताला का करम बेबहा उस रात को लुटने वाला। लेकिन उसके लिए पहले तैयारी की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम के हिस्से में हम आपकी लाइव कॉल और सवाल भी लेते हैं। नंबर स्क्रीन पर ग़ालिबन आ चुका है, तो आप अपनी कॉल भी ला सकते हैं, ताकि कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालात को एंटरटेन किया जाए, क्योंकि ये हिस्सा आपके नाम है। पहला हिस्सा हमारे नाम हुआ करता है, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताई जाती हैं। इस हिस्से में आपके सवालात जो वीक भर आपके जहनों में मचलते रहते हैं, उनको हम एंटरटेन करते हैं। कॉलर भी साथ आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह साहब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इल्म, अमल और उम्र में बरकत अता करे। आमीन। और आपका कहना और हमारा सुनना कबूल हो। सबसे पहले आपसे और तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त है कि शब बरात की आमद है, तो हमें और ये इस्लाम चैनल के तमाम नाज़रीन को अपनी खास दुआ में याद रखिएगा इंशाअल्लाह। और हम सबके वालिदैन की बेहसान मग़फ़िरत की दुआ भी फरमा दीजिए। और मेरा शब बरात के बारे में सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि हदीस करीमा से ऐसी कोई रात साबित नहीं है, तो आपसे दरख्वास्त है कि कोई सही हदीस बयान फरमा दें जिससे साबित हो कि शब बरात की रात की इबादत करना और जिस दिन को रोज़ा रखना बाइस निजात है। जी ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, आप लाइव हैं, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, जो पिछले हफ्ते आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम बताया था कि जो लोग अपने आप सब कुछ करने लगते हैं तो फिर उनका उस्ताद शैतान हो जाता है। तो मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है और मैं इसलिए बहुत परेशान, मेरी मदद कीजिए जी। मेरे घर में ऐसा ही कुछ हुआ। मेरे शौहर ऐसे हो गए हैं कि भी जो कभी नमाज वगैरह जाती नहीं थी, एकदम ऐसे हो गए कि ना कुछ किसी काम के अभी नहीं लगते। आप मुझे इसका कुछ बताइए कि क्या अब मैं इसमें क्या करूं। ठीक है जी, मेरी ये परेशानी प्लीज दूर कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह बेहतरी अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया। आपके तशरीफ़ लाने का। मज़ीद कॉलर आएंगे तो हम इंशाअल्लाह उनको जो है वो लेते चले जाएंगे। हदीस जिब्रील पर थोड़ी सी बात कर रहे थे, तो हदीस जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील ये 3 हिस्सों में हदीस जो है वो डिवाइड है। एक हिस्सा जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम के हुलिये से मुताल्लिक़ है, और दूसरा हिस्सा उनके सवालात से मुताल्लिक़ है, और तीसरा हिस्सा सवाल का जवाब मिलने पर उनके तस्दीक करने से मुताल्लिक़ है, और साथ ही जिब्रील अलैहिस्सलाम की नशिस्त व बर्खास्त का भी इसमें बयान है। जी एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی راما صاحب ایک سوال ہے. یہ پہلے تو یہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو جو یہ پروگرام ہے وہ بہت اچھا ہے. بڑی اس میں یعنی آگاہی ہوتی ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ. سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ نماز تہجد بھی پڑھتا ہے اور وہ وطر بھی پڑھتا ہے اس ٹائم پہ، تہجد کے ٹائم پہ، اور نماز صلاۃ التسبیح بھی پڑھتا ہے، تو ان کی ترکیب کیا ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے. آپ پوچھ رہے ہیں رات کو ترکیب کیا ہو یا دن میں؟ ٹھیک ہے. رات کو شہری کے ٹائم پہ سحری کے وقت ترکیب کیا ہونی چاہیے اس پہ بھی عرض کر دیتے ہیں. بہت شکریہ پروگرام کو پسند کرنے کا بھی شکریہ، اور پوری ٹیم کا شکریہ جو پوری ٹیم اس پروگرام کو کنڈکٹ کرواتی ہے، نعمان سید سے لے کر احمد جونسا تک اور سعدیہ صاحبہ تک. یہ پوری ٹیم ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان سب کو شاد و آباد رکھے. جس تندہی کے ساتھ یہ پروگرام جو ہے پیش کیا جاتا ہے اور پابندی کے ساتھ دیگر پروگرام بھی پیش کیے جاتے ہیں اور اس سے بھی آپ مستفیض ہوتے ہوں گے، تو لہٰذا بہت شکریہ. اب ہم بڑھتے ہیں. حدیث میں 4 سوال جبریل علیہ السلام نے کیے تھے. میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں دے دوں، اور کوئی سوال آپ کی طرف سے آئے گا تو اس کو بھی ہم لے لیں گے. پہلا سوال ان کا تھا اسلام کے بارے میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بیان فرمائے. دوسرا سوال تھا ان کا ایمان کے بارے میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان بیان فرمائے جو ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں. تیسرا سوال انہوں نے کیا تھا احسان کے بارے میں. احسان کے سوال کو میں چھوڑتا ہوں. اور چوتھا سوال ان کا تھا قیامت کب آئے گی، متی الساعہ انہوں نے پوچھا تھا. اخبرنی عن الساعہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت پیارا جواب دیا. عربی میں یہ جملہ آپ یاد کر لیجئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ اس بارے میں جو ہے وہ مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. یہاں زیادتی علم کی نفی ہے، نہ جاننے کی نفی نہیں ہے. جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. شکر اللہ نے الحمدللہ. شاہ صاحب بچی کے بعد نہیں اس سے دعا کر دیجیے، سارے مایا سے دعا کر دیجیے. اللہ تعالیٰ تو ترقی دے دے رب بادشاہ. آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. کر دیجیے نہ دیرنے واسطے نہ اللہ روک کرے سب بادشاہ. آمین. اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر سلامتی برکتیں لائے، بچیوں کے اچھے نصیب کرے، اور جو بچیاں اپنے گھروں میں ہیں ان کی طرف سے ان کے والدین کو ہمیشہ ٹھنڈی ہوائیں آئیں اور سکھ اور خیر آئے. تو لہٰذا یہ چوتھا سوال حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجئے. تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حوالے سے سائل مسئول جو ہے سائل سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی اے جبریل جتنا علم آپ کے پاس ہے اتنا ہی علم اس وقت میرے پاس ہے. تو لہٰذا اور پھر اس میں حکمت یہ تھی کہ یہ علم جو ہے ڈسکلوز نہیں کرنا کہ کس دن قیامت آئے گی، کب آئے گی. گو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جبریل علیہ السلام نے اس پر ایک ایڈیشن سوال کیا. چلیے پھر آپ مجھے اس کی جو ہے وہ اپنا علامات بیان کر دیں. تو اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 علامات بیان کی. ایک علامت یہ تھی کہ نوکرانی اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں کے ساتھ نوکرانیوں والا سلوک کرے گی. اور دوسری علامت یہ تھی کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن مفلس چرواہے اونچے اونچے محلات بنا کر جو اس میں رہیں گے اور فخر کریں گے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ شخص چلا گیا اور میں کچھ دیر ٹھہرا رہا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. یعنی صحابہ کرام جب بھی یہ کہتے تھے تو یہ کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حالانکہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ عالم، نہیں، انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے تو کہتے واللہ عالم. ایک اور کالر سعدیہ صاحبہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد ہے، کافی بڑی مسجد ہے، تو اس کا جو اوپر والا جو ہال ہے وہ مسجد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور نیچے والا ہال
جنازہ کے لیے اور بچوں کو تعلیم دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور کئی بار انتظامیہ نے یا علماء کرام نے جب مسلمان اعتکاف بیٹھتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نیچے والے ہال میں نہ جائیں کیونکہ وہ مسجد میں شامل نہیں ہے. تو ابھی یہ چونکہ معاملہ جس طرح چل رہا ہے مسجدوں میں پابندی، ابھی وہ انتظامیہ والے نماز اسی حال نیچے والے میں پڑھا رہے ہیں، اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے، جگہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ ان کو وہاں نماز پڑھانی چاہیے؟ نیچے والے جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسجد میں شامل نہیں ہے، یہ اور اوپر والی مسجد اویلیبل ہے، اس میں ذرا وضاحت کریں کہ کیا بات ہے. فی الحال میں تو اس لیے وہاں جا نہیں رہا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ کا سوال آ گیا ہے تو میں اس کے بارے میں بھی عرض کر دیتا ہوں. اب آپ کے ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی گزارش ہے علامہ صاحب، ایک آدمی تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ وتر بھی پڑھتا ہے جی، اور اس کے ساتھ وہ سال تسبیح بھی پڑھتا ہے جی، تو ان کی ترکیب کیا ہونی چاہیے؟ کون سی یہ پہلے پڑھنی چاہیے، کون سی بعد میں، اور پھر کون سی بعد میں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ. پہلا سوال ہمارے آج کے پروگرام میں آیا. ہماری سسٹر جو ہمیشہ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ علم، عمل اور عمر میں برکت، اور ہمیشہ والدین کی مغفرت کی دعاؤں کے ساتھ، اور تمام چینل کے جتنے بھی ناظرین ہیں اور جتنے بھی اس کی ٹیم ہیں سب کے لیے دعاؤں کے تحفوں کے ساتھ ہمیشہ حاضر ہوتی ہیں. انہوں نے پوچھا کہ شب برات کے والے سے لوگ جب کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو کوئی حدیث بیان کر دی جائے. حدیث سیاہ ستہ کی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، جس میں رسول پاک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جب لیلۃ نصف من الشعبان آ جائے، یعنی 15ویں رات آ جائے شعبان کی، جس کو ہم عرف عام میں شب برات کہتے ہیں، لیلۃ البراء کہتے ہیں، لیلۃ الصق کہتے ہیں، اور اسی طرح سے لیلۃ المبارکہ بھی قرآن مجید نے اس کو کہا ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس رات میں تم قیام کرو اور اس کے صبح میں تم روزہ رکھو. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں، جس کو ہم نزول اجلال کہتے ہیں، یعنی بزرگی والا نزول، عظمتوں والا نزول جو ہے وہ نزول کی کیفیت نامعلوم ہے، لیکن نزول پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نزول فرماتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے وہ اور پھر اعلان کر دیا جاتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اسے مغفرت عطا کی جائے، ہے کوئی رزق لینے والا اسے رزق دے دیا جائے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ جو ہے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اور قبیلہ کلب جو تھا اس کی جو بکریاں تھیں اس کو اپنا محدثین نے تقریباً 20,000 کے قریب بکریاں تھیں. اب ایک بکری کے بال گنیے آپ کتنے ہیں، ویٹ میں نہیں بلکہ کاؤنٹنگ میں اس کو گنتے چلے جائیے، تو ایک بکری کے اگر تقریباً 5 لاکھ بال بنتے ہیں تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ 20 سے اس کو ضرب دے لیجئے 20,000 سے، تو کتنے لوگوں کی مغفرت جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ می جوید بہا نمی جوید، کہ اللہ کی رحمت جو ہے معاف کرنے کے لیے، بخشش کے لیے کیسے کیسے جو ہے وہ سامان کرتی ہے اور لوگوں کے لیے کتنا اہتمام کرتی ہے. یہ تو حدیث پاک جو میں نے آپ کو بتائی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں. تو لہٰذا اس کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو صحابہ کرام کا طریق یہ تھا کہ وہ سرنڈر کر دیتے تھے. پھر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے کہ جب یہ آ گیا اتھینٹک ہے اب اس میں تلاش کرنا کہ یہ ضعیف تو نہیں ہے. ضعیف حدیث کے بارے میں بھی سن لیجئے، حدیث ضعیف جو ہے وہ اعمال میں مقبول ہوتی ہے اگر آپ علم حدیث سے واقف ہیں. تو لہٰذا جو ہے یہ دونوں چیزیں میں نے عرض کر دیں. پھر اس کے لیے اور بھی بہت ساری کتب بھی لکھی گئی ہیں.
اور اس پر بڑی گفتگو بھی کی گئی ہے کہ یہ سارے معاملات حدیث سے ثابت ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لیلۃ نصف من الشعبان تھی، میں نے حضور علیہ السلام کو سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں معافی کے لیے دعا کر رہے تھے، اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اور ایک سال میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے جو ہے ان سے دعا کی، اور میں آقا علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے آئی تو وہاں میری ان آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ الغرض یہ کہ پھر یہ بھی روایات میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں، تو اس کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی آج کے دور میں لوگ مووی کے سامنے بیٹھے ہوئے ساری رات گزار دیتے ہیں، گپ شپ میں راتیں گزار دیتے ہیں۔ اس سال تو جو ویکینڈ پر آ رہی ہے، ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب یعنی 27ویں مارچ کو جو ہے یہ رات ہے، تو اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کے لیے حاضر ہو جائیے، اور جتنا ہو سکے قرآن پڑھیے، جتنا ہو سکے درود و سلام پڑھیے، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے کہ جب آپ خود اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کا مانگنا وہ عظیم مانگنا ہو جاتا ہے۔ وہ دوسرے سے دعا کروانا بھی منع نہیں ہے، دوسروں کو بھی کہیں لیکن خود بھی دعا کریں۔ ایک سوال یہ 2 مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ اور چھٹی مرتبہ، کہ جو رات کی نماز ہے، نماز تہجد، وطر اور صلاۃ التسبیح یا کوئی اور نوافل، اس میں ترتیب کیا ہوگی؟ پہلی بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ تہجد اس نماز کو کہتے ہیں جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آپ آرام کر لیں، اس کے بعد جب اٹھ کر آپ پڑھتے ہیں تو وہ نماز تہجد ہوتی ہے۔ بالعموم اسے رات کے آخری پہر میں جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ آخری پہر میں اٹھنا نصیب ہو تو آخری پہر میں جو ہے وہ آپ اسے اٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تہجد اور نماز تسبیح دونوں نوافل ہیں، تو لہٰذا آپ صلاۃ التسبیح کو ہی تہجد کے طور پر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ ترتیب یہ رکھ لیجئے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیے جب آپ وضو کریں، تحیۃ الوضو کے اگر آپ مسجد میں ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نماز تسبیح کو اسی کا حصہ بنا لیجئے۔ اگر آپ یعنی وقت آپ کے پاس ہے تو نماز تسبیح کو پڑھیے، پھر اس کے بعد جو ہے 2-4 نفل اور تہجد کے پڑھ لیں، یعنی 2 پہلے ہو گئے تھے، 6 بعد میں پڑھ لیں یا 4 بعد میں پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد نماز وطر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کے اعتبار سے رات کی آخری نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر ہوا کرتی تھی، تو ترتیب یہی ہوگی کہ آپ پہلے جو ہے تہجد کے 2 نفل پڑھیں، درمیان میں نماز تسبیح پڑھ لیں، پھر اگر وقت ہے تو تہجد کے اور نفل پڑھ لیں، اور اس کے بعد نماز وطر رکھیں۔ اس ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز خیر اور سلامتی آپ کے جو ہے وہ قریب ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور سوال آیا دعا کے لیے۔ یس بالکل ہم دعا کریں گے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ دعا کرتے رہیے۔ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا کے ذریعے سے جو ہے وہ قضا جو ہے ٹال دی جاتی ہے، بدل دی جاتی ہے جب بندہ جو ہے وہ گڑ گڑاتا ہے، اور دعا کسی کی بھی رد نہیں کی جاتی بشرط یہ کہ وہ دعا درست ہو۔ تو لہٰذا درست دعا مانگیے، نیک دعا مانگیے، اللہ رب العزت کبھی اس کا اثر فوری عطا کر دیتے ہیں، کبھی تھوڑا سا تاخیر ہو جاتی ہے، یعنی ہمارے بھلے کے لیے تاخیر کی جاتی ہے، اس کی بارگاہ سے تو فوراً جواب آتا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا وَأُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اور جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو لہٰذا جو ہے جب بھی بندہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا جواب ضرور آتا ہے، یعنی وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے پھر کبھی وہ دعا قیامت کے دن کے لیے جو ہے اسٹور کر کے رکھ لی جاتی ہے، تاکہ قیامت کے دن اس دعا کا اثر اس بندے کو جو ہے وہ عطا کر دیا جائے۔ تو آپ مائیں بھی مانگیں، والدین بھی مانگیں، اور بچے بھی مانگیں، اور بچوں کے لیے جو دعا ہے وہ آپ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا بھی کثرت سے پڑھیے، اور اسی طرح سے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ بھی قرآنی دعا ہے، اس کو بھی پڑھیے، اور جو دعائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان کو بھی پڑھیے، اور پھر اپنی زبان میں بھی آپ دعا جو ہے مانگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک سسٹر نے سوال کیا اپنے
ہسبینڈ کے حوالے سے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ اپنا پہلے نماز سے بھی دور ہو گئے ہیں اور یعنی ایک عجیب سا رویہ جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو نیگیٹو نہ لیا جائے. گھر سے اگر نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے، ڈاؤٹس ختم ہو جائیں، وسوسے ختم ہو جائیں تو گھر خیر کا منبع بن جاتا ہے. سب سے پہلے تو میں نے کہا تھا کہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ اذان، اگر کوئی میل ہے تو وہ اذان پڑھے، فیمیل ہے تو وہ ویسے اذان کے کلمات اپنے بچوں کو یاد کروائیں تاکہ جو ہے شیطان کا داخلہ بند ہو. دوسرا جو ہے اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ رزق حلال جو ہے وہ کیا جائے، اور جب بھی کھانا کھایا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ جب شروع کریں گے تو شیطان اس گھر سے مایوس ہو جاتا ہے. جو بھی کام کریں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں تو انشاءاللہ بسم اللہ کی برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شے پر میرا نام لیا جائے گا اس میں جو ہے برکت ہوگی. اور شیطان چونکہ اللہ تعالیٰ کا اپوننٹ ہے، لہٰذا جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کو ایسی جلن پیدا ہوتی ہے کہ وہ دوڑ جاتا ہے. غصہ بھی آئے تو کسی کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے تاکہ شیطان کو جو ہے وہاں سے بھگایا جائے، کیونکہ شیطان جو ہے غصے میں انسان کی کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے، پھر جو چاہتا ہے کہلواتا چلا جاتا ہے. کیونکہ عقل معاف ہو جاتی ہے تو لہٰذا جو ہے وہ اس کے حملے میں نہیں آنا بلکہ اپنے آپ کو اس سے جو ہے بچانا ہے. تو یہ اس کے طریقے ہیں. پھر اپنے دیکھیے اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر کہ اگر کوئی مینٹل النس ہے تو اس کا علاج کروائیے، اور اگر کوئی اسپریچول ایشو ہے تو اس میں حکمت کے ساتھ ڈیل کیجیے. 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں جس کو اپنے گھر سے جو ہے وہ نکال دیجیے. ایک ہے کیلو کال، دوسرا ہے کثرت سوال، تیسرا ہے اضاعت مال. یہ میں بہت بڑا آپ کو نسخہ دے رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 3 چیزوں سے جو ہے وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. پہلا ہے کیلو کال، یعنی اس نے کہا، یعنی غیبت اس میں آ جاتی ہے، اس میں فضولیات آ جاتی ہیں. بس ایک کیلو کال ہے، یعنی بغیر سند کی باتیں کی جا رہی ہیں، گپ شپ ہے یہ بھی. اور اسی طرح سے اس نے کہا اس طرح کے سوالات جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے. اور دوسرا جو ہے کثرت سوال، یعنی بے ڈھنگے، بے تکے اور بے وجہ سوال بھی وقت کو ضائع کرتے ہیں. اور اگر کوئی سوال غصے کا سبب بنے تو ایسے سوالات سے جو اپنے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں بلا وجہ چھان بین سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور تیسری جو چیز ہے مال کو ضائع کرنا، یہ مال کو مینٹین کرنا آدھی معیشت قرار دیا گیا ہے. تو لہٰذا مال کو بھی ضائع جو ہے وہ ہونے سے بچائیے، بے شک وہ ایک پینی کیوں نہ ہو. تو یہ چیزیں کیجئے. پھر ساتھ جو ہے اپنی محنت کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیجئے. تو جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں سنوائی ضرور ہوگی. لیکن پہلے اپنی محنت کرنی چاہیے، پہلے اپنے دل کی طاقت آزمانا چاہیے، پھر حریم ناز سے پردہ اٹھانا چاہیے. اس کے بعد ایک دوست نے سوال کیا کہ مسجد، آپ ان کی مسجد تو نہیں، میں عمومی طور پر اس کو لے لیتا ہوں، اور مسجد انتظامیہ کے لیے بھی یہ ہے کہ 2 ہال جو ہے مسجد کے بنائے گئے ہیں. ایک ہال جو ہے وہ کمیونٹی سینٹر کے طور پر ہے. اب حالات کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ نیچے نماز ادا کی جا رہی، تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. وہ مسجد کا حصہ ہیں، وہ مسجد ہی ہیں، لیکن اپنا انتظامیہ نے اس کی تقسیم کر لی تھی کہ اوپر کے حال کو مسجد میں جو ہے وہ کنسیڈر کر دیا گیا تھا، نیچے کے حال کو کمیونٹی کے معاملات کے لیے جو ہے رکھا گیا تھا. اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. اب جو وہ اگر نیچے مسجد کو لے آئے ہیں، ان کا سوال دراصل یہ ہے کہ دوران اعتکاف وہ نیچے حال میں جانے سے منع کرتے تھے. حدود مسجد میں اگر کوئی شخص چلا جائے تو اس سے اعتکاف جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. شدت نہیں کرنی چاہیے ان معاملات میں. البتہ بلا وجہ مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے. جو ایریاز مسجد کے ہیں وہاں اگر کوئی دوست چلا گیا، جیسے وضو خانے جو مسجد سے باہر ہوا کرتا ہے، نیچے کے حال میں اگر کوئی آ بھی گیا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی کہ وہ مسجد ہی ہے اور مسجد میں ہی وہ شخص کنسیڈر ہوگا. البتہ اب جیسے انہوں نے مسجد اس کو بنا لیا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ بالکل مسجد ہی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. اور پہلے بھی وہ مسجد ہی تھی، لیکن انہوں نے ایک انتظامی تقسیم جو ہے وہ کر لی تھی.
تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پینڈیمک میں جو مساجد سرو کر رہی ہیں یا مساجد سفر کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سروسز کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان مساجد میں جن میں اکنومیکلی یا اور حوالوں سے کافی جو ہے وہ چیزیں آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ و مامون فرمائے۔ پروگرام اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے۔ اب میں نے جو حدیث آپ کی خدمت میں جبریل علیہ السلام کی پڑھی تھی اس پہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ الاحسان پہ بات کر لیتے ہیں۔ احسان حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم یہ خیال نہ کر سکو تو یہ دھیان کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بندگی کے دو طریقے ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ اگر ہم اس پہ تھوڑی سی کوشش کریں تو علم الیقین سے عین الیقین پر جا سکتے ہیں۔ جیسے کہا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی بندگی کیجئے یہاں تک کہ تمہیں اس کے ہونے کا یقین آ جائے۔ دیگر مفسرین نے اس کا معنی جو ہے موت کا بھی لیا ہے، وہ بھی درست ہے۔ یقین کا آنا یعنی تم علم الیقین سے اٹھ کر اب عین الیقین پر چلے جاؤ کہ اس کے ہونے کا تمہیں جو ہے یقین ہو جائے اور تم اس کا مشاہدہ کر لو۔ جیسے قرآن مجید میں کہا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ بات ہو رہی ہے علم الیقین سے عین الیقین کی طرف۔ اور نماز کے لیے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر غالباً 45 میں کہا گیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ نماز جو ہے ایک برڈن بن جاتی ہے لیکن خاشعین پر نہیں۔ کیوں؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے مل رہے ہیں، اپنے رب کی ملاقات میں ہیں۔ تو نماز مومنین کی معراج ہے، اس کو معراج سمجھ کے پڑھیے، اور اس کے اثرات جب انسانی زندگی پر آتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ حاصل کیجئے، کیونکہ نماز ذریعہ ہے ملاقات الہی کا، اللہ رب العزت کی ملاقات کا اور توحید کے اعلان کا، تو لہٰذا اس کو ضرور جو ہے ادا کیجئے، لیکن اس کو معراج بنا کے پڑھیے۔ یہی جو ہمارے پروگرام کا مقصد ہے کہ جو ہم ظاہر میں کر رہے ہیں وہ باطن میں بھی نمودار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ یا اللہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما، خطائیں معاف فرما۔ آج پیر کا مبارک دن ہے اور شعبان کا مہینہ ہے، یا اللہ اعمال نامے تیری بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امتیوں کے اعمال ناموں کو ملاحظہ کرتے ہیں اور نیکیاں دیکھتے ہیں تو اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو معافی عطا فرما، بیماروں کو صحت یابی عطا فرما، سب کا بھلا سب کی خیر فرما۔ لا الہ الا اللہ۔